बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पैगाम रमज़ान नशरियात के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और पहले की तरह आज भी हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान गरामी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ उलमा हैं, नातिक़ हज़रात हैं। तो सबसे पहले हम तारुफ़ की जानिब चलते हैं। आज हमारे जो ख़ुसूसी मेहमान हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सज्जाद अहमद रिजवी साहिब। अल्लामा साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी लुक़मान हसन क़ादरी अशरफ़ी साहिब तशरीफ़ फरमा है। हम उनको भी अपने प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हाफिज़ मोहम्मद मुजाहिद इकबाल साहिब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हम उनको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो सबसे पहले बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से और उनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात का नजराना पेश करेंगे जनाब हाफिज़ मोहम्मद मुजाहिद इकबाल साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलामे आला हज़रत माशाअल्लाह। मुख्तिम है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि बुलबुल है ना, जो उसकी मेराज है फूल। जब वो बाग में जाती है तो फूल का इंतज़ार, जब वो फूल पर बैठ जाए उसे पा ले तो वो ये समझती है कि मैंने अपनी मेराज को पा लिया, मैं इससे आगे कुछ नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, आगे फरमाते हैं कुमरी ने सर वे जां फिजा। और जो कुमरी है वो बाग में सबसे ऊंचे दरख्त का इंतखाब करती है। जब वो वहाँ पे बैठ जाती है तो वो समझती है कि मैंने अपनी मेराज को पा लिया। तो ये थी अकल। अकल से आगे हैरत शुरू हो जाती है। तो बुलबुल ने तो कहा गुल,
ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عقل کے مطابق، اور قمری نے سروے جہاں فضا اپنی عقل کے مطابق. آگے حیرت شروع ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جہاں فضا، حیرت نے جھنجھیلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھیلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ اسی یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. کون کہہ رہے ہیں؟ سیدی اعلیٰ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ڈر تھا کہ اسی یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ ہے واصف تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ماشاءاللہ جناب حافظ محمد مجاہد اقبال صاحب بہت ہی پیارے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. تو اب ہم علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں، اور تمام سننے والوں سے پہلے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، آج بھی وہی ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر بھی کوئی آپ کا سوال ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹس میں ہم کر سکتے ہیں. تو آپ اگر وہ سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جو پروگرام ہیں آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. کوئی بھی ہو کسی کے ذہن میں کسی بھی قسم کا، ہمارے پاس چونکہ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، مفتیان حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، یہاں آپ کے ہر سوال کا انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش جواب دیا جائے گا. کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو علامہ صاحب کی جانب ہم چلتے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت تھوڑا سا دیا. تو روزے کے حوالے سے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے حوالے سے، تو روزے کے حوالے سے ہی ہم سوالات کرتے ہیں چونکہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو چونکہ جب رکھتے ہیں تو مسائل کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا جو میں آج آپ سے سوال کروں گا کہ روزہ جو ہے وہ کس کس پر واجب ہے، ذرا آپ ہمارے سامعین کو ذرا وضاحت فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، جو کہ آیہ مقدسہ میں نے ابھی پڑھی ہے.
اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو اس ماہ مقدس کو پالے اس کے روزے رکھے۔ اور مشہور زمانہ آیہ مقدسہ جو ہر کوئی جانتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں پہ روزے فرض ہیں۔ اور رب کائنات نے اس کا مقصد بھی بتا دیا، وجہ بھی بتا دی کہ تم پہ روزے ایمان والو اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ متقی بن جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے، اور خصوصی طور پہ روزہ جس پہ واجب ہے، فرض ہے، فرمایا اس آیت کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں، اور کئی ایک احادیث مبارکہ بھی ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بالغ مرد عورت ہو، اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ وہ بندہ جو رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہو، اس کے باوجود روزے نہ رکھے، جی جی، فرضیت کا اگر منکر ہے تو وہ تو بلا شبہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ یعنی کہ اگر انکار کر دیتا ہے روزہ اگر رکھنے کا، انکار وہ کہتا کرتا میں رکھتا ہی نہیں روزہ۔ نہیں، یہ تارک میں آتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ روزہ فرض ہے ہی اچھا، نہیں، فرضیت کا انکار کرتا ہے۔ فرضیت کا انکار گویا یہ ہوگا کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کا انکار کر لیا، تو قرآن کا انکار جس نے کیا وہ تو بلا شبہ کافر ہوگا۔ اگر تارک ہے تو روزہ نہیں رکھتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ گناہ گار ہے اور مردود الشہادت ہے، اس کی شہادت کو بھی قبول نہیں کیا یعنی جائے گا۔ فرضیت کو مانتا ہے، فرضیت کو مانتا ہے لیکن رکھتا عمل نہیں کرتا۔ عمل نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے فرضیت کا انکار کرنا، ایک ہوتا ہے فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ لا، روزے کو چھوڑ دیا، اس نے ترک کر دیا، تو وہ گناہ گار ہوگا اور مردود الشہادت ہوگا، البتہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ اگر مسلمان روزہ رکھے گا تو اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت بڑے اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوگا، جس طرح کے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے طلب ثواب کے لیے اور ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے، رب کائنات گزشتہ زندگی کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس لیے مسلمان مرد عورت ہو، بالغ ہوں، تندرست حالت کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں تو ان پہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ واللہ اعلم۔ بڑا اچھا آپ نے بہتر جواب دیا کہ اگر کوئی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ تو کفر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، تو پھر وہ مردود الشہادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بالغ کے حوالے سے چونکہ آپ نے کہا کہ ہر جو مسلمان ہے جو بالغ ہے، مرد عورت، اس پر فرض ہے، تو ذرا آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمارے سننے والوں کو کہ بالغ کی جو وہ تعریف کیا ہے۔ بالغ ہمارے عرف میں جو چونکہ اب جدید دور ہے تو تقریباً یہ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اب جو ہیں بچے جو عمر بتائی گئی ہے روزہ رکھنے کی، وہ 12 سال کا اگر ہو تو وہ روزہ رکھے، اور اگر اس سے کم بھی عمر ہے اور اس کا جسامت اس کی ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتا ہے روزہ، اس کو نبھا سکتا ہے۔ طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک وہ جو شرائط ہیں روزے کی وہ مکمل کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے 12 سال کی عمر کا جو بچہ ہے وہ روزہ رکھے گا۔ تو چونکہ اب جو دور ہے پہلے سے جلدی جو ہے بلوغت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اس لیے 12 سال کی عمر میں روزہ بنا رکھ سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح ہم نماز کے حوالے سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اسے پھر نماز پڑھانی چاہیے، اس لیے تاکہ جب وہ بلوغت تک پہنچے تو اس وقت تک وہ نماز کا عادی ہو جائے، تو کیا اس طرح ہم روزے بھی رکھوا سکتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ کہ جب بالغ ہو جائے گا تو اس سے وہ عادت بن جائے روزے رکھنے کی؟ اگر اس میں اتنی ہمت ہے، یعنی رکھ سکتا ہو، اگر رکھ سکتا ہو، نبھا بھی سکتا ہو تو پھر وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ 10 سال کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تو اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے 7 سال کی عمر سے لے کے آپ ان کو اس کا طریقہ بتائیں، اور 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو پھر سختی کر کے بھی آپ پڑھائیں۔ نور الاضاء کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے وضاحت کی۔ اچھا، ایک تو یہ سمجھیے فرضیت ہے، پورا ماہ رمضان جو ہے ہم روزے فرض ہیں، 30 روزے جو فرض ہیں، ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ کچھ ہمارے جو ایام آتے ہیں ان دنوں میں روزے رکھنے جو ہیں وہ نفلی روزے جنہیں ہم کہا جاتا ہے، مختلف اوقات میں ہم نفلی روزے رکھتے ہیں، آیا کچھ ایسے دن یا ایام ہیں کہ ان میں روزہ رکھنا ہی حرام ہے یا نہیں رکھ سکتے؟ ذرا وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الفطر والنحر، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے عید الفطر کے روزے سے منع فرمایا، اور نحر سے مراد عید الاضحیٰ کا روزہ ہے، اور نحر کے دن روزے سے منع فرمایا۔ یہ دو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 11، 12 اور 13 جو ایام تشریق کے دن ہیں، کیونکہ وہ 9 سے شروع ہوتے ہیں 13 تک، لیکن یہاں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے جو یہ 3 دن ہیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن صاحب برہان نے تو یہاں صراحت کے ساتھ اس کو حرام کہہ دیا کہ یہ اس دن روزے رکھنے حرام ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا، وہ تو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر کا جو دن ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ روزے کی مشقت سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، روزہ ایک مشقت سہ کے بندہ اس کو رکھتا ہے، مشقت سے فارغ ہوتا ہے، اور عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے، خوشی منانے کے لیے یہ دن ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانے کے لیے اس دن کو رب کائنات نے مقرر کیا۔ گویا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ مہمان ہوتا ہے عید الفطر کے دن، تو جو روزہ نہ رکھے تو سمجھیں اس نے اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا انکار کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ عید الاضحیٰ کے دن بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، جی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے جانور کی جب قربانی کریں گے اور اس گوشت کے ساتھ ہم روزہ کھولیں گے، اس کے بارے میں اسی حدیث پاک کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا اس روزے سے، عید الاضحیٰ کے روزے سے۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے اس کے اندر یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ کبھی بھی نہ رکے، جی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی ثابت ہے، جب عید الفطر کے لیے سرکار جاتے تھے تو چند تاک کھجوریں حضور علیہ السلام تناول فرما کے جاتے تھے۔ میٹھی چیز کھا کے جانا عید الفطر کے لیے سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن یہ ہے کہ بندہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ رکتا ہے کہ میں اپنی قربانی کا جانور ذبح کروں یا اس کا گوشت بن جائے تو تب میں جو ہے اس کے ساتھ شروع کروں، تو اس کو روزے کا نام نہیں دے گا، اس کو روزہ نہیں کہیں گے، وہ تو پھر حرام کے زمرے میں ہو جائے گا۔ لیکن البتہ یہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، زیادہ ثواب اس کو مل جائے گا، جی، زیادہ ثواب اس کو مل جائے گا اگر قربانی کے گوشت کے ساتھ اپنا اس کو روزہ نہیں کہنا، گوشت کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہے۔ لیکن اگر گوشت کا انتظار نہیں کرتا، نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد فوراً آ کے کھانا شروع کر لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کوئی کباہت والی بات نہیں ہے۔ علامہ صاحب ماشاء اللہ بڑی اچھی آپ نے وضاحت کی۔ اچھا، یہاں سے اب ایک بات ہمیں یہاں پر سمجھ آ جاتی ہے کہ عیدین کے دن روزے رکھنا یہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے، اور ایام تشریق کے جو 9 سے 13 ذی الحجہ تک جو 11، 12 اور 13 یہ 3 دن شمار یہ کرنا ہے، سارے ایام تشریق نہیں، سارے نہیں، سارے نہیں، ٹھیک ہے، 11، 12 اور 13۔ اچھا، اس دن آپ نے روزے نہیں 10 بھی ہو گیا نا، عید الاضحیٰ والا تو 10، وہ عید الاضحیٰ والا 10 تو شمار ہو گیا نا، یعنی کہ 10، 11 اور 12، 10، 11، 12۔ یہ 3 دن ہو گئے۔ اچھا، جس طرح اب یہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے یہ بھی عید ہے، جی، اور جس طرح ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اب چونکہ جب فرضیت ہے وہ تو فرضیت ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے، آیا ہم ان دنوں میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ جمعۃ المبارک کا اکیلا روزہ رکھنا جی جی اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جو- اس جو کو بھی بھی تشبیہ ہے۔ عید کہا گیا ہے جی جمعۃ المبارک کے دن کو۔ اس کے لیے مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جمعے سے پہلے جمعہ رات کا روزہ ساتھ ملا لیں، یا جمعے کے بعد ہفتے کا روزہ ساتھ ملا لیں، 2 روزے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ اس کی عادت ہے جی جی روزے رکھتے رکھتے اگر درمیان میں جمعے کا دن آ گیا تو پھر کوئی کباہت نہیں ہو رکھے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب آنے والا جو ہمارا اب سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اگر کوئی شخص توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں بعض اوقات بندے کے حالات ایسے بن جاتے ہیں، بعض اوقات بندہ جان بوجھ کر بھی توڑتا ہے، اگر بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ذرا ہمارے سامعین سے وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جان بوجھ کے مسلمان کو روزہ توڑ دیتا ہے جی جی
کوئی وجہ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، پیاس کی شدت ہے یا بھوک لگی ہے اس کو، تو اس کا کفارہ ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر یہ ہے کہ ایک رقبہ اس نے آزاد کرنا ہے۔ رقبہ سے مراد ایک لونڈی اور ایک غلام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر لونڈی موجود نہ ہو یا غلام نہ ہو اس کے پاس، اور اتنی قیمت بھی نہیں ہے کہ وہ لونڈی اور غلام خرید کے آزاد کر سکے، تو پھر کیا کرے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے عرف میں تو آج کل وہ دور ہی نہیں ہے کوئی لونڈی اور غلام آزاد کرنے والا، تو دوسرا یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے گا لگاتار کفارے کے لیے۔ اور درمیان میں سے کوئی ایک دن بھی چھوٹ جائے وہ پھر دوبارہ سے رکھے جائیں؟ درمیان میں اگر ایک دن کا بھی روزہ وہ چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ اگر اس نے 59 روزے رکھ لیے ہیں اور ایک باقی رہ گیا وہ نہیں رکھا تو دوبارہ سے ایک سے شروع ہوگا، پھر 60 مکمل کرے گا۔ مسلسل روزے رکھنے ہیں، مسلسل رکھنے ہیں، وقفہ نہیں کرنا۔ جی جی۔ اگرچہ کسی عذر کی وجہ سے بھی روزہ اگر درمیان سے منقطع کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے، پھر دوبارہ سے شروع کرے گا۔ پھر دوبارہ اس میں معاف نہیں، عذر بھی معاف نہیں ہے اس میں، چونکہ کفارہ ہے۔ جی جی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس طرح کرے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ ٹھیک، یہ 3 چیزیں ہیں، اور پہلی تو مفقود ہے، اور دوسری 60 دنوں کے روزے لگاتار رکھے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ اگر یہ نہیں کر سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس طرح کرے کہ اگر روزے مکمل 60 نہیں لگاتار رکھ سکتا تو دوسرا آپشن بھی اس کے پاس ہے کہ وہ بندہ جو ہے 60 مسکینوں کو جو ہے 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ایک بیان آپ کے سامنے رکھوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دلچسپ ہے۔ یہ 3 چیزیں تو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہیں، لیکن کمال کی بات ہے اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے تو نبی مختصر کرتے ہیں۔ آقا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک بندہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، روزہ توڑ دیا میں نے، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، تو اس لیے میں تو ہلاک ہو گیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی، چونکہ سرکار کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب کا تو فیصلہ یہ تھا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے رکھا، تو وہ کہنے لگا میرے میں تو طاقت نہیں ہے، 3 کام میں نہیں کر سکتا۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عرابی آیا، اس نے کھجوریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش فرمائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرما کے تو فرمایا وہ عرابی کہاں ہے جس نے روزہ توڑا ہے؟ تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے روزہ توڑا ہے، 3 کام نہیں کر سکتا، جو قرآن کا فیصلہ ہے تو یہ لو، اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لو، یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ، یہ جتنی کھجوریں ہیں مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کمال کی بات ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کتنی ہے، قربان جائیں اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ۔ آقا قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو نگاہیں نیچی ہیں جھکا کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پورے مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے، تو میں کس کو دوں یہ کھجوریں؟ آقا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا میرے غلام اٹھ، یہ کھجوریں خود کھا، گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ تھا۔ جس کو کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، خود بیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا ماشاءاللہ جی۔ یہ جناب حضرت علامہ مولانا سجاد احمد رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور بہت ہی پیارے انداز سے انہوں نے تمام ہمارے سوالات کے جواب دیے۔ تو آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہیں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے پینل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔